औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं सीरतुन नबवी और अब तक हमने इसके 78 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम करेंगे 79th पार्ट ऑफ सीरतुन नबवी। लास्ट वीक जो हमने किया था तफसीर ऑफ सूरत अल हशर किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि सारी डिटेल्स जो इन लोगों के ऊपर गुजरी, बनी अन-नज़ीर की जो तारीख थी वो उसमें मेंशन्ड है। और मैंने आपसे बताया था कि इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इसका नाम सूरत अल हशर नहीं बल्कि सूरत बेनज़ीर होना चाहिए था, क्योंकि इट वाज अबाउट द बनी अन-नज़ीर। ओके, नाउ द प्रॉब्लम वाज बनी अन-नज़ीर, तो ऑब्वियसली दे वर एक्सपेल्ड, ये सारा कुछ हो गया था। और उसके बाद मैंने आपको सारा डिटेल्स बताया था अबाउट खुलफाए राशिदून, और मैंने आपको ये भी बताया था कि द फिफ्थ खलीफा वाज हसन रदियल्लाहु अन्हु, और हसन रदियल्लाहु अन्हु सिर्फ 6 महीने उनकी खिलाफत रही, लेकिन ही वाज द खलीफा फॉर दोज 6 months until of course then there was a confusion and civil war. उसके बाद फिर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर लेटर, बट अब हम सीरत नबवी कर रहे हैं और उसमें हमको ये पता करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी थी। एज वी गो अबाउट व्हेन वी कम टू सहाबा वी विल बी कवरिंग इंशाल्लाह हसन एंड हुसैन एंड देयर हिस्ट्री एज वेल एंड देयर डिटेल्स एज वेल। अभी हम कर रहे हैं आज करेंगे हम द एक्सपीडिशन ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक। ठीक है, और इसको बनी अल मुस्तलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ द ट्राइब ऑफ बनी अल मुस्तलिक, ये ट्राइब का नाम है। और ये कहाँ हुआ? मुरैसी में हुआ, तो इस वजह से इसको ग़ज़वा मुरैसी भी कहते हैं और ग़ज़वा बनी मुस्तलिक भी कहते हैं। दोनों नामों से इसको कहा जा सकता है। ठीक है, सो और जो मुरैसी है, जो मैं कह रही हूँ कि ये जगह का नाम है, तो बेसिकली मुरैसी इज द नेम ऑफ अ वेल। जैसे बदर, ग़ज़वा बदर जब हुई तो बदर के मकाम पे हुई और बदर कुआं था। सेम वे बनी अल मुस्तलिक जहां पर जमा हुए थे या जहां पे ये मामला पेश हुआ था, इट्स कॉल्ड द हाउस ऑफ मुरैसी। ओके, तो इस वजह से इसको बनी अल मुरैसी भी कहते, सॉरी, ग़ज़वा मुरैसी भी कहते हैं और ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक भी कहते हैं, क्योंकि इट वाज विद द ट्राइब ऑफ बनी अल मुस्तलिक। अच्छा, अब लेट मी स्टार्ट द होल स्टोरी and be very clear that you don't miss out anything, then you will not understand what exactly took place. ठीक है, just give me a second. Sorry, there's something I need to. अब ये मुरैसी का कुआं कहाँ था? ओके, तो अब हम इसको हिस्टोरिकली, पहले इसको ज्योग्राफिकली समझेंगे कि जगह कौन सी है। ठीक है, ये जगह है समवेयर बिटवीन मक्का एंड मदीना। ओके, सो इट इज नॉट समवेयर इन मदीना और मक्का, इट इज इन बिटवीन, इट इज बिटवीन मक्का एंड मदीना। ओके, अब बनी अल मुस्तलिक का जो ये ट्राइब था, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे विथ कुरैश, मगर किस किस के साथ थे? स्पेशली अब्दुल मुत्तलिब के साथ थे। कुरैश में अब्दुल मुत्तलिब के साथ इनके
بہت اچھے باہمی تعلقات تھے. تو جب قریش واز اٹیکڈ، اوکے، جب سوری قریش، when قریش اٹیکٹ مدینہ، اوکے، ان لوگوں نے قریش کا سائیڈ لیا، جبکہ جانتے تھے کہ عبد المطلب کا پوتا جو ہے وہ مدینہ میں ہے. اگر ہمارے ٹائز اس کے دادا کے ساتھ تھے تو ہمیں پوتے کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن انہوں نے ٹرائب کا ساتھ دیا کہ نہیں، عبد المطلب کا ٹرائب وہی ہے قریش، تو محمد جو ان کا پوتا ہے وہ الگ ہوا ہے. تو انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا بلکہ قریش کا ساتھ دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹائز نبھائے ود دا ٹرائب، although دا ٹرائب کے ساتھ نہیں، ان کا عبد المطلب کے ساتھ بہت تعلقات تھے، لیکن انہوں نے قریش کے ٹرائب کے ساتھ الائنس کی. تو موریسی جو تھے انہوں نے سائیڈ کیا قریش کو اور ان کے ساتھ ہیلپ کیا فور غزوہ احد، ٹھیک ہے، against the Muslims, okay, and because their location was so strategically placed somewhere between Makkah and Medina, تو بہت کنوینئنٹ تھا اور ظاہر قریش کو بھی بہت سوٹ کیا. and it was a safety zone between Medina and Makkah. آپ پتہ ہے نا کہ اگر آپ کو مکے سے مدینہ میں چڑھائی کرنی ہے، ایک سیفٹی زون ہے بیچ میں، آپ کا ایک ریسٹ اسٹاپ ہے آپ کے لیے. تو they were very strategically placed and they were on the highway. This tribe was not somewhere, کہیں دور نہیں تھا بلکہ ہائی وے کے پاس لوکیٹڈ تھا. تو جو لوگ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ بیچ میں پڑتا تھا اور بہت اسٹریٹجیکلی پلیس تھی یہ جگہ. اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد، بیکاز غزوہ احد میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد ان لوگوں کا یہ کاروان کا جانے آنے کا سلسلہ، یہ بزنس روٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا. ظاہر ہے ایک جنگ ہوئی ہے، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، اب دشمنی بڑھ گئی ہے دو قبیلوں میں. تو اب یہ جو روٹ تھا یہ بالکل ہائی وے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو آتا جاتا ہے اس کے لیے یہ بزنس کا ہب تھا. اور ان کا مین بزنس اور اکانومی چلتی تھی کاروانوں سے. جو کاروان آتا تھا کچھ بیچتا تھا کچھ خریدتا تھا، ان کاروانوں سے ان کا بزنس چلتا تھا. اور تو کوئی ان کے پاس اور کوئی کھیت کھلیان نہیں تھے، اٹس ریگستان والا ایریا، اور پھر ان کے پاس اور کوئی بزنس نہیں تھا، یہی تھا ٹریڈ روٹس. دے یوز ٹو ویٹ فار دا ٹریڈ روٹ ٹو آپریٹ سو دیٹ وہ اس میں سے اپنا مال کرتے تھے، لیتے تھے، بیچتے تھے اور اپنا بزنس کرتے تھے. یہ ختم ہونے کی وجہ سے، کمپلیٹلی کٹ آف ہونے کی وجہ سے، ان کا جو سردار ہے حارث بن درار، اس نے سوچا کہ میں ایک سرپرائز اٹیک کرتا ہوں مسلمانوں کے اوپر. ان لوگوں نے ہمارا بزنس چوپٹ کیا ہوا ہے، ہمارا ٹریڈ روٹ بند ہو گیا ہے یہ سب جنگ اور جھگڑے کی وجہ سے. تو بزنس روٹ سٹارٹ کرنے کے لیے اب ایک ہی طریقہ ہے، ہم ان پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ان کو سرپرائز اٹیک کرتے ہیں، ان کو مات دیتے ہیں تاکہ ہمارا بزنس روٹ پھر چلے، ہماری چلے. اس معاملے میں ہم ان سے ڈرے نہیں، یہ ہم سے ڈرے. بات تو یہی ہے نا کہ جس کی جیت ہے اس کی ہی واہ واہ ہے. تو اب یہ والی بات تھی. اب یہ رومرز بن کر ایک افواہ سی پھیلی. اور آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں نا لوگ، ہوا کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اڑتی اڑتی بات، اور اس زمانے میں بھی یہی سب تھا، کھسپسا کے لوگ باتیں پھیلا دیتے تھے. تو کرتے 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 یہ بات مدینہ تک پہنچی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پہ پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ چڑھائی کرنے کے چکر میں ہے، ٹھیک ہے. بٹ ہی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، بیکاز کہیں سنی بات پر تو وہ تیاری نہیں کر سکتے، یا کہیں سنی بات پر وہ کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے، کسی کو اوور ویلم نہیں کر سکتے، کسی کو سڈنلی ان کے لیے جمع نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے اسٹریٹجسٹ. ہر چیز سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا،
میجرڈ قدم اٹھانا، سب کچھ وہ اس حساب سے کرتے تھے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس معاملے کو اب کنفرم کیا جائے. ٹھیک ہے، افواہ پہنچ چکی ہے، پتہ چل چکا ہے، کسی سے کہا سنے سے پتہ چل گیا ہے کہ بنی المسترق کسی سوچ میں ہیں، کچھ اٹیک کرنے کے چکر میں ہیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ ہاؤ سیریس دے آر، لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ دے آر ڈوئنگ اباؤٹ اٹ. اوکے، تو اب کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک صحابی تھے بریدہ ابن الحسیب. ٹھیک ہے، حضرت بریدہ ابن الحسیب was a very sincere person. He was like a scout of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جاؤ اور بنی المستلق کے قبیلے میں جاؤ اور جس پتہ کرو کیا ہو رہا ہے، مطلب خفیہ پتہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان میں جا کے گھل مل جاؤ اور مجھے وہاں کی خبر دو، کیونکہ سنا ہے کہ وہ مجھ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر مدینہ پر، تو تم مجھے اس کی خبر دو. تو اب بریدہ ابن الحسیب نے کیا کیا، اس نے بدو کا بھیس باندھا اور بیڈوئن بن کر he pretended to be just a Bedouin passing by the desert، مسافر ہوں، بیڈوئن ہوں کر کے پہنچ گیا، بنی المستلق پہنچ گیا، مریسی پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ آپ کا سردار کون ہے، مجھے ان سے ملنا ہے. تو وہ لے کے گئے اس سردار کے پاس، حارث ابن درار جو ان کا سردار تھا، اس کے پاس لے کے گئے. تو اس کو پوچھا کہ آپ چڑھائی کرنے کا سوچ رہے ہیں مدینہ پہ؟ میں نے ایسے سنا ہے، اصل میں فارغ ہوں اور بدو ہوں، ریگستان میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہوں، آپ مجھے شامل کر لیں اگر آپ کو فوج کی ضرورت ہے اور آپ کو بندے چاہیے چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ پر. اگر یہ بات سچ ہے کہ آپ واقعی چڑھائی کرنے والے ہیں مدینہ پر اور اٹیک کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بھی رکھ لیں اپنے ساتھ، میں آپ کے کام آ جاؤں گا. اب حارث ابن درار تو اس وقت اسی سوچ میں تھا، تو مور دا میریئر، ٹھیک ہے ایک اور بندہ شامل کر لیں گے. اور اس نے دیکھا یہ بدو ہے، تو اس کا تو کوئی ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مجھے کوئی کھوج کرنی پڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے تم شامل ہو جاؤ. تو اب بریدہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. آف کورس حارث کے پاس بہت ساری چیزیں کرنے کو ہیں، ہی از اے لیڈر اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو پریپیئر ٹو اٹیک مدینہ بائی سرپرائز. سو ہی از گاٹ پلینٹی آف تھنگس ٹو ڈو، ٹرانسپورٹیشن دیکھنا ہے، کیا ہے آرمی کو ٹھیک سے دیکھنا ہے کہ کتنا آرمر ہے، کتنا ان کے پاس اسلحہ ہے، جیسے تلواریں یا تیر یا جو بھی ان کے پاس جو یوز کرتے تھے وہ لوگ، وہ سب دیکھنے میں لگ گئے. اور رات کو سب سو گئے. ٹھیک ہے، اور بریدہ رضی اللہ عنہ رات کو چھپ کے واپس مدینہ پہنچ گئے. دوسرے دن صبح کو حارث ابن درار نے نہیں ریئلائز کیا. اتنے لوگوں میں کہاں یاد رہتا ہے کہ کوئی ایک بدو آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں جوائن کروں گا، پتہ نہیں کس کیمپ میں وہ سو رہا ہے یا کدھر ہے. He is one more person who's added into the army. He did not bother to know whether he is there, he is gone, what about, whereabouts, nothing. Okay. اب بریدہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے مدینہ اور انہوں نے سارا کچھ کنفرم کیا، کتنی تیاری ہو چکی ہے، کیسے ان کو گل مل گیا. اور ظاہر انہوں نے ساری فوج میں جب وہ جا کے رہے اور ایک دفعہ میں ہی سب کچھ انہوں نے ساری کچھ باتیں پتہ کر لیا. ظاہر ہے ایوری اوپنلی ٹولڈ ہم ایوری تھنگ بیکاز وہ ہی بیکیم اے پارٹ آف دا سولجرس. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ساری ڈیٹیلز آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نیوز سن کر اب obviously حارث still doesn't realize کہ یہ بندہ آیا تھا اور پھر غائب ہے، کیونکہ ابھی تیاری چل رہی ہے نا وہاں پر، تو he doesn't know. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیدر کی، ساری جمع کیا صحابہ کو، جلدی جلدی اعلان کیا کہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں، ایک ارجنٹ میٹنگ کرنی ہے. اور فوراً انہوں نے اسٹریٹجیکلی سب کو پلیس کیا اور سب کو سمجھایا کہ بھئی یہ خبر پکی آئی ہے اور بریدہ جا کر یہ خبر لے کر آئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی 700 لوگوں کو جمع کر لیا، 700 سولجرز، فوج
700 کی فوج لے کر اور کمپلیٹ سرپرائز اٹیک کیا ٹو بنی المستلق. ٹھیک ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 700 لوگوں کو چلے ہیں تو ان میں تقریباً 30 لوگ کمپلیٹلی آرمرڈ تھے, پراپر آرمرڈ تھے 30 لوگ. it's a lot from نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ کہ 30 لوگ کمپلیٹلی آرمرڈ تھے. دیٹ مین دے کین گو آن فرنٹ لائنز. 30 از a lot. ٹھیک ہے. اس زمانے میں 30 لوگ کمپلیٹلی آرمرڈ تھے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے, اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, تیر کمان والے بھی تھے, تلوار والے بھی تھے. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was fully, absolutely equipped. And because it was a surprise attack, Bani al-Mustaliq was not ready. ابھی تو تیاری کر رہے تھے نا وہ لوگ تو ابھی سب پلاننگ سٹیج میں تھے کہ ہم کریں گے. ارادے کے ساتھ تو آ گئے اور کرنے والے ہیں, لیکن ابھی تیاری چل رہی ہے کیونکہ they are still in their place. موریسی میں تھے نا, and موریسی I told you is on the highway. Again I'm repeating, it's on the highway. It's between Makkah and Medina. It's a very strategic location. It's a very important tribe, Bani al-Mustaliq, which is placed near Muraisi, which is a big well, جو ان کی قبیلے کو پانی دیتا ہے, اور اسی لیے اس ایریا کا نام تھا مریسی اور قبیلے کا نام تھا بنی المستلق. اور ان کا سردار ہے حارث ابن درار. Please, this is a very important story. And when I'll come to the end of the story, you will realize why I'm saying, please pay attention to the story. It's a very important story with every detail I'm telling you. Please listen carefully. اب کیا ہوا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اچانک سے دھاوا بولا, جب ان لوگ اپنے گھروں میں تھے, اپنی جگہوں پہ تھے, they were not ready to fight yet. اگر کوئی سڈنلی آ جائے, آپ کتنی بھی تیاری کر رہے تھے, پلاننگ سٹیج میں تھے, کوئی اچانک آ ہی جائے تو آپ تو ریڈی نہیں نا, آپ تو تلوار لے کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو ان کے پاس کیا چوائس تھی؟ جب انہوں نے دیکھا 30 پیپل are armored people, یہ تو اٹیک کریں گے, ہم ان کو اٹیک کریں گے تو ان کو ہرٹ بھی نہیں ہوگا, اور ان کے پاس تو گھوڑے بھی ہیں, تلوار والے بھی ہیں, تیر والے بھی ہیں, اور یہ 700 لوگ آ گئے. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس کیا چوائس تھی؟ For safety reason, to surrender without a fight. They knew they cannot win this fight. Even if they try, they will go nowhere. یہ لوگ 700 لوگ آ گئے ہیں اور ابھی تک ہم تیار نہیں ہیں, اور سڈنلی یہ آ کے کھڑے ہو گئے تو بہتر ہے we just surrender. تو ان کی آرمی نے, بنی المستلق کی آرمی نے without a fight سرنڈر کیا. اچھا, it was a very easy victory for Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم this particular expedition میں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات ہوئی. اس پورے قصے میں سب کچھ انٹرسٹنگ ہے, لیکن اینڈ میں everything is amazing, not just interesting. This is an amazing story of the Seerah. So again and again I'm mentioning it so that when it comes to the main part of this story, you'll understand why it is so amazing. اب اس پرٹیکولر ایکسپیڈیشن میں ایک چیز اور بہت زبردست تھی, وہ یہ تھی کہ جن منافقین نے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا, اور غزوہ احد میں ان کو آدھے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ 300 لوگ, انکلوڈنگ عبداللہ بن ابی who was the سردار of the منافقین. وہ پوری فوج لایا تھا اور پھر لے کے چلا گیا تھا نا, ڈیفیکٹ کیا تھا اس نے آرمی کو. They all took part in this expedition. All of them, including Abdullah bin Ubay bin Salul. اس نے بھی کہا کہ this is the time we will take part in this. ابھی دیکھیں, اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوزز بھی نہیں ہے کہ یہ سرپرائز اٹیک ہے, پتہ نہیں اٹیک کریں گے بھی کہ نہیں, لڑائی ہوگی کہ نہیں, but he took part in it and all the people from the منافقین took part in this. okay. تو عبداللہ بن ابی بھی اس میں تھا,
اور اس کے سارے ساتھی بھی اس میں تھے، اور کئی منافقین جنہوں نے باقی جنگوں میں حصہ نہیں لیا تھا، انہوں نے بنی المستلق میں حصہ لیا۔ یہ ایکسپیڈیشن ٹک پلیس آن دا 2 شعبان 5 ہجری۔ اب آپ سمجھ لیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت کر رہی ہوں، آف کورس میں نے تو ان کی پیدائش سے پہلے سے شروع کی بات، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی، اور پھر جیسے ہجرت کی، مکے کے سب حالات بتائے آپ کو، پھر جیسے ہجرت کی، تو اب ہجرت کے جتنے سال ہیں ہم ایک ایک سال لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا، اب یہ 5واں سال آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 4th ایئر میں پھر حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، 5th میں حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور دونوں 11 مہینے میں پیدا ہو گئے تھے ایک دوسرے کے بعد ہی. they were like twins because فاطمہ رضی اللہ عنہ صرف 1 مہینہ after delivery she got pregnant again, so 11th month apart these two boys were there رضی اللہ عنہما. اسی لیے آپ کو سمجھا رہی تھی کہ 2 شعبان 5th ہجری میں بنی المستلق کا واقعہ پیش آیا، اور 5th ہجری میں ہی حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور 6th ہجری میں پھر حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو سلینڈر کا قصہ ہے، جو ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، اور جو ان کا قصہ ہوا تھا، وہ بنی المستلق سے ریٹرن میں ہی ہوا ہے. So you know, we will be coming to those details later because ان کا تو واقعہ کے لیے 1-2 کلاسز لگ جائیں گی، لیکن فی الحال یہ بتانا کافی ہے کہ بنی المستلق ہی کا ایکسپیڈیشن تھا جس کی ریٹرن جرنی میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا نیکلس کھویا تھا، اور یہ سب واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اس ایکسپیڈیشن سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے. نا بنی المستلق کے پاس ایک اور بہت پریسٹیجیس بات تھی. جیسے کعبے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لات اور عزا رکھے ہوئے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ان کا بہت ہی امپورٹنٹ بت جو ہے وہ طائف میں بھی تھا، اور طائف کا قبیلہ بھی اسی لیے مشہور تھا کہ لوگ آل دا وے جاتے تھے اس کو دیکھنے، ان کا وہ پلگرمیج وزٹ ہوتا تھا مشرکین کا. ایسے ہی اب بنی المستلق کی امپورٹنس یہ تھی کہ ایک تو یہ ہائی وے کے بیچ میں تھا، بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ تھا کہ جو مدینے سے آ رہے ہیں وہ بھی ادھر وزٹ کریں، مکے سے آ رہے ہیں وہ بھی وزٹ کریں، اور جو مدینے اور مکے کے بیچ میں جا رہے ہیں حجاز کو کور کرنے کے لیے یا بزنس کیروینز ہیں وہ بھی ادھر وزٹ کرتے تھے، بیکاز اٹس اے ریسٹ پوائنٹ، ایک بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں آپ کھانا پانی ریسٹ کر سکتے. بنی المستلق کے پاس ایک بت تھا جس کا نام تھا منات، اینڈ اٹ واز ون آف دا بگیسٹ بت، اور وہ بہت ان لوگوں کی یہاں امپورٹنس رکھتا تھا. تو جو منات تھا وہ ان کے پاس تھا، یعنی منات کی ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے، دیکھ بھال اور جو بھی وہ رکھتے تھے اس کو. سو اٹس یہ بھی ایک وجہ تھی جو وہ چاہتے تھے کہ یہ ہائی وے ہمیں واپس مل جائے اور ہم مدینے کو مات کریں، تاکہ لوگوں کا آنا جانا یہ منات کو ہی وزٹ کرنے کے لیے ہماری اکانومی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وی نو دیٹ وین وی ہیو سچ مونیومنٹس اور میوزیمز اور سچ تھنگس، پیپل کم، ٹورسٹ اٹریکشنز ہو جاتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک ٹورسٹ اٹریکشن بھی تھا، پلس اٹس اے ریلیجیس اٹریکشن فار پیپل ٹو گو بائی اینڈ کم اینڈ گیو دیئر ریگارڈس ٹو منات. ٹھیک ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اٹیک کیا، وہ ٹائم وہ سون آفٹر فجر. دیکھیں مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین بات یہ کہ they can start the day after فجر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی، ہم صبح اٹھیں گے، فجر پڑھیں گے، اور فجر پڑھ کے ہم نکل پڑیں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ these people may be sleeping and taking rest and taking it easy. They will not be prepared to fight. That's when we will do. And ایسا بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مارنے گئے تھے، کیونکہ اس طرح مشہور ہو جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کے لوگوں کو مسلمان کیا. دس از ناٹ
true, and you should know the histories to answer these questions. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि पता था कि वो लोग सरप्राइज अटैक करेंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर सरप्राइज अटैक किया, मारा किसी को भी नहीं, उनको कहा कि हमें पता चल गया आप हम पे हमला करना चाहते थे, तो हम आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, इसके लिए टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड यू कैन नॉट अटैक अस, और अगर आप लोग सरेंडर करते हो तो हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। उन लोगों ने पीसफुल सरेंडर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के कैप्टिव्स को लेकर वापस मदीना आ गए। फजर पे उन्होंने अटैक किया था, ठीक है, एंड उस वक्त तो सब अनप्रिपेयर्ड थे। शेपर्ड वर टेकिंग द शीप आउट फॉर ग्रेजिंग, और कोई पानी भरने जा रहा था, कोई अपने गाय भैंसों को देख रहा था, कोई अपने ऊँटों को खाना खिला रहा था, तो देवर इन अ वेरी मॉर्निंग स्टेट, यू नो, सुबह सुबह उठकर आप जो भी अपने काम वाम करते हैं ना, स्टार्टिंग द डे, वो उस हालत में थे। और बच्चे बाहर खेलने आ रहे थे, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, यू नो हाउ दे स्टार्ट गोइंग एंड प्लेइंग आउटसाइड। व्हेन दे सॉ द मुस्लिम आर्मी, they had no choice but to surrender, क्योंकि they were in that kind of, so without a fight, subhanallah, of course कुछ लोगों ने you know they must have tried to resist, तो उसमें कोई एक 10 लोगों को कोई चोटें लगी होंगी, या 10 लोगों को जख्मी किया होगा, या something like that. A handful of people got killed because they were resisting, and then they surrendered, ठीक है। 2000 camels, अब हाथ क्या क्या लगा वो सुने। 2000 ऊंट, 5000 शीप, 1000 के ऊपर लोग, ये कैप्टिव्स हो गए ना, दे वर ऑल टेकन एट एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो 1000 लोग थे, 5000 शीप थी, सिर्फ 1000 ऊंट थे, यू नो इट्स अ बिग जखीरा, 1000 ऊंट, ठीक है, सॉरी 2000 ऊंट थे, और 1000 लोग भी थे, क्योंकि आपको पता है जब ये लोग प्रिजनर ऑफ वॉर बन के आएंगे, दे विल बिकम द स्लेव्स, and that's manpower, remember, okay, it's like having servants, okay. मगर इन 1000 लोगों में ज्यादातर they were women and children, ठीक है, ज्यादातर जो लोग हाथ लगे थे उनमें आदमी कम थे, but they were more women and children, because remember इन लोगों ने ग़ज़वे उहद में भी साथ दिया था कुरैश का, तो उसमें भी इनके कुछ बंदे मारे गए होंगे, तो अब यहाँ पे women and children के साथ ये लोग वापस आए, but there was no casualty and these were just captives, okay, ये जो 1000 लोग आए, they were just captives, and in captives में कोई casualty नहीं हुई, ठीक है, except one misfire। वो misfire भी ऐसा था कि एक अंसार था, he mistook a man who was from his party, from the Muslims party, he mistook as from Bani Mustaliq, और इसने उसको मार दिया। उसने रियलाइज नहीं किया कि ये हमारा ही बंदा है, क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मुनाफिकीन थे जिन्होंने पिछली जंगों में हिस्सा नहीं लिया था, वो सब इस वाले में थे, तो कुछ लोगों को नहीं पहचान पाए, तो उसमें एक मिसफायर हुआ था, बट इसको हम लाइटली नहीं लेंगे, इसका पूरा किस्सा है, ये भी एक स्टोरी है, तो यू हैव टू लिसन टू दिस एज वेल एंड प्लीज पे अटेंशन। छोटी छोटी डिटेल्स अगर आप मिस करेंगे तो आपको पूरी फिर बाद में बात समझ में नहीं, क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड। अच्छा, so except for one misfire, so one of the Ansar who mistook a man to be one of the opposition, उसने उसको मार दिया, उसका नाम था हिशाम सुबाबा, ओके, और उसने एक्सीडेंटली उसको मारा, जानबूझ के नहीं, ही मिस्टुक एंड ही किल्ड हिम। नाउ हिशाम बिन सुबाबा का एक भाई था, ओके, मिक़यास इब्न सुबाबा, वो हिशाम का भाई था, मिक़यास इब्न सुबाबा। जब उसने सुना, अच्छा, हिशाम इब्न सुबाबा जो थे वो मुसलमान हो चुके थे, और इस वजह से वो मुसलमानों की आर्मी में मदीना वालों के साथ चढ़ाई करने गए थे ऑन बनी अल मुस्तलिक। लेकिन जब
ہشام بن سبابہ مارے گئے بائی دی انصار، اور اس کا بھائی مقیاس ابن سبابہ کو پتہ چلا تو مقیاس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. مقیاس ابھی بھی مشرک تھا. ٹھیک ہے، کلیئر کریں اس بات کو. یہ پوری سٹوری ہے. اب یہ بیچ میں ایک سٹوری آئے گی، اس کو فنش کر کے پھر ویل کنٹینیو ود ادر سٹوری. تو مقیاس بن سبابہ نے کیا کیا، اس نے جب ریئلائز کیا کہ میرے بھائی کو ان لوگوں نے مارا، اس نے فوراً آ کے کلمہ شہادہ پڑھا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ یہ مسلمان ہو گیا، اپنے بھائی کی یہ ڈیتھ پہ آیا ہے اور یہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا نا، اب مجھے میرے بھائی کا دیا چاہیے. میرے بھائی کو قتل کیا گیا نا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے نا. یو ریمبر دیر واز این ایکسیڈنٹل ڈیتھ. میں نے آپ کو پچھلے سٹوری میں سنائی تھی کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی ایک صحابی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 اونٹ دیے. تو اس نے کہا مجھے 100 اونٹ چاہیے. آپ نے میرے بھائی شام بن سبابہ کو مارا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، جس نے مارا مجھے آپ لوگوں سے 100 اونٹ چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جب ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو جس قبیلے کے بندے سے ہوتی ہے، اس قبیلے کے لوگ جوڑ کے جمع کر کے اس کو دیتے ہیں. اب یہ ایک مسلمانوں کی ٹیم میں جنگ کے دوران ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی ہے. اٹ از ناٹ ون پرسن ہو کلڈ somebody ون لائک دا پریویس اسٹوری. ٹھیک ہے، وہ باہر ملا تھا، اس نے اس کے 2 لوگوں کو مارا تھا، وہ اکیلا تھا، اس کو کچھ پتا نہیں تھا. یہاں پوری ٹیم تھی اور اس نے غلطی میں مغالطے میں مارا ہے، جنگ کے اس میں مارا ہے، جنگ کے میدان میں. تو it becomes the responsibility of the state to provide the دیا money to the person who lost somebody. اب مقیاس بن سبابہ is demanding دیا money for ہشام بن سبابہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اس کو دے دیے. ٹھیک ہے، بیکاز وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اپنا حق جتایا کہ اب میں مسلمان ہوں تو مجھے دیا کا پیسہ دیا جائے. میرا بھائی بھی مسلمان تھا. 100 کیمل بلڈ منی لے کر یہ گیا. 100 اونٹ اس نے لے لیا، یہ سب ڈیلنگ ختم ہو گئی. جب رات کو سب سو گئے تو مقیاس بن سبابہ نے جا کر پہلے اس انصاری کو مارا، اس کے گھر جا کر اس کو قتل کیا کہ اس نے میرے بھائی کو مارا تھا. حالانکہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی، اس نے بائی مسٹیک مار دیا تھا اور اس کو دیا منی بھی مل چکی تھی، لیکن اس نے اس کو مارا اور مار کے راتوں رات 100 اونٹ لے کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ اس نے ایسے کیا ہے، دیکھیں ڈیسیٹ اینڈ لائز in war in such situations is acceptable and allowed but not treachery. ٹھیک ہے، disloyalty نہیں. جب آپ ٹریچری کرتے ہیں نا، دھوکہ دیتے ہیں نا، اس طرح والا دھوکہ، ٹریچری اس طرح کی معاف نہیں ہو سکتی. تو یہ ون آف، یاد رکھیے گا. اس کا بعد میں دوبارہ میں آپ کو واقعہ بتاؤں گی، اس وقت پوری سٹوری نہیں سناؤں گی، اس لیے اچھی طرح سٹوری کو ذہن میں رکھیں. پھر میں صرف یہ کہوں گی ہشام بن سبابہ کے بھائی مقیاس بن سبابہ، پھر میں وہاں سے شروع کروں گی. He is one of those who was asked to be killed at فتح مکہ. No mercy. یاد رکھیے گا. When we come to فتح مکہ, I will mention to you, he is one man who was asked to be killed on sight. If not, then فتح مکہ پہ تو definitely no mercy should be given to him. Because اس نے innocent اس آدمی انصاری کو بھی مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، اور 100 اونٹ ان سے بھی نکلوائے اسلام کے نام پر، جبکہ اسلام بھی اس نے قبول نہیں کیا. کیونکہ ظاہر ہے قبول کرتا تو وہ یہ سب نہیں کرتا. اس کا مطلب سب کچھ جھوٹ تھا، سب کچھ دھوکہ تھا، اور اوپر سے 100 اونٹ بھی لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اٹس اے ویری بگ غداری. غداری معاف نہیں ہوگی. چھوٹا موٹا آپ نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، دیٹس اوکے. ان وار they say you can lie in war, but not this kind of غداری نہیں معاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ یاد رکھیے گا کہ
4 آدمی اور 2 عورتیں. اب میں اپنے میموری سے بتا رہی ہوں آپ کو. 4 آدمی اور 2 عورتیں ایسی تھیں ہسٹری میں ان دا سیرہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان پر کوئی مرسی نہیں کرنی ہے اور ان کو مارنا ہے. دیٹس اٹ. 4 آدمی اور 2 عورتیں. ان میں سے ایک عورت اور 2 آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر آن معاف کر دیا تھا، لیکن 2 آدمی اور ایک عورت کو پھر بھی نو مرسی کے ساتھ مارا گیا تھا. ان 2 آدمیوں میں یہ مقیاس ابن سبابہ تھے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جب ہم اس طرف آئیں گے تو پھر میں یہ پوری سٹوری نہیں سناؤں گی کیونکہ یہ آج سے ریلیٹڈ ہے، آج کے سبق سے تو میں نے آپ کو پوری سنا دی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. اچھا اب یہ ایک بہت میسو وکٹری تھی. کمنگ بیک ٹو بنی المستلق کی جو ایکسپیڈیشن تھا، یہ ایک بہت میسو وکٹری تھی. اچھا اب اس وکٹری میں اگر آپ دیکھیں ٹوٹلی 700 لوگ گئے تھے، 10 صرف انجر ہوئے یا they were killed یعنی قتل ہوئے. بٹ اس کی امپورٹنس، بنی المستلق کی امپورٹنس یہ نہیں ہے کہ یہ ایزی وکٹری تھی یا ہم ویل اکوپڈ تھے اور سب کچھ آسانی سے ہو گیا. یہ وجہ نہیں ہے کہ بنی المستلق اتنی امپورٹنٹ ہے. بنی المستلق became a very important, it's a star attracted event in the seerah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. For what happened after that? There are 3 things. Okay. First is that it became very famous. Bani al-Mustaliq became so important. Number 1 is Aisha's incident. عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو انسیڈنٹ تھا، ہم اس پہ اس وقت بات نہیں کر سکتے، اس کے لیے پورا 1 گھنٹہ چاہیے. ویل ڈو اٹ another time. ٹھیک ہے، بٹ دس قصہ از ریلیٹڈ ٹو بنی المستلق دیٹ میڈ بنی المستلق well known and important. Number 2 was another addition in Ummahat al-Mumineen that took place soon after Bani al-Mustaliq, and that's one of the most important, most important part of this seerah. And the third was Riq and Ubudiyah law, which is concerning the law that was established about master and slave, basically Riq and Ubudiyah. It's not like slave, تو میں explain کروں گی وہ بھی آپ کو. That also needs a bit of an explanation. From the story, okay, we have, I'll try to do it quickly, but the story is very, very important. Can't leave this out. And this is the most amazing story in the seerah. One of the most amazing stories of the seerah is about Juwairiya bint Haris. She is the addition as a wife to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam after Bani al-Mustaliq. Now, how did that happen? I will give you the story. This is the story which starts from, maine aapko kaha, Haris ibn Dirar was the Sardar of Bani al-Mustaliq. So when the Qabila was attacked by Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Haris ibn Dirar bhag gaya. He fled because he's the Sardar, he shouldn't be caught. So the people went in front and surrendered تاکہ وہ ہم کو لے لو. سردار کو بھگا دیا. Obviously, we would do the same. If we are attacked, we'll tell our commander, you go and hide, because then if you're there, you can save us later. But let us be the front, okay? So they were in front. They surrendered themselves, or Haris ibn Dirar,
مکہ بھاگ گیا ٹو گیٹ ٹو سیفٹی. اینڈ ریمبر حارث ابن درار کو وہاں سیفٹی بہت ملے گی کیونکہ ان لوگوں نے غزوہ احد میں ساتھ دیا تھا قریش کا. ٹھیک ہے, تو دے ہیڈ دا رائٹس آن ایچ ادر. اور آپ کو یہ بھی میں نے بتایا کہ حارث ابن درار کے پرسنل ایک ریلیشن شپ تھی وتھ عبد المطلب. تو وتھ قریش اینڈ وتھ ایوری بڈی دے ہیڈ ویری کلوز ٹائز. تو وہ چلا گیا مکہ فار دا سیفٹی اور باقی لوگوں نے سرنڈر کر دیا. اب obviously حارث بن درار جس جلدی میں وہ گیا ہوگا تو ظاہر وہ اپنے بچے اور چیزوں لوگوں کو سمیٹ کے تو نہیں گیا. تو کچھ لوگ بھاگ گئے مکہ, جو حارث ابن درار کے ساتھ چلے گئے وہ بچ گئے, باقی تو سارے لوگوں نے سرنڈر کیا. اسی لیے زیادہ تر اس میں بچے اور عورتیں تھیں. اب سمجھ آیا کہ کیوں زیادہ بچے اور عورتیں تھیں, کیونکہ کچھ لوگ بھاگ گئے تھے اور باقی لوگوں نے سرنڈر کیا تھا. تو ان لوگ کیپٹیو بن کر آ گئے تھے جو 1000 کے قریب لوگ تھے. اب ان میں تھی جویریہ بنت حارث. یہ حارث ابن درار کی بیٹی تھی, جو کہ he is the leader of the tribe. A leader of the tribe is like a king of the tribe. اور اس کی بیٹی is like a princess of the tribe. ٹھیک ہے نا, ایک لیڈر کی بیٹی ہے تو ظاہر ہے she'll be like a princess of the tribe. اب جب یہ بٹوارا ہوا لوگوں کا, آپ کو پتا ہے کہ بٹوارا کیسے ہوتا ہے, کہ جو بھی مال پکڑتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بانٹا, اور جو عورتیں تھیں ان کو بھی لوگوں میں بانٹا گیا ایز slaves because they became slaves. تو جویریہ جب بانٹنے کا ٹائم آیا تو ان کو ثابت ابن قیس ابن الشماس, he was an انصاری, اوکے, ان کے حصے میں آئیں جویریہ. اب جویریہ being حارث ابن درار's daughter was a very intelligent and a very very beautiful woman. اس نے سوچا میں ایک سردار کی بیٹی ہوں, میں غلام بن کر نہیں رہنا چاہتی, مجھے غلامی قبول نہیں ہے. So she thought for an idea. She went to ثابت ابن شماس. اوکے, ثابت ابن شماس کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ماسٹر ہیں, میں آپ کی غلام ہوں, میں آپ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہوں اپنا فریڈم. اس نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قیمت بتا دیں, میرے فریڈم کی کتنی قیمت ہے, ایک فیئر پرائس لگا دیں, میں آپ کو وہ پیسے لا کے دیتی ہوں, آپ مجھے رہا کر دیں. Now later on I will explain to you, کیونکہ ابھی ٹائم نہیں, I just go with the story. Later on I will explain a few fiqh issues from this. Okay, مگر میرا دل تھا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی, لیکن پھر یہ سٹوری بیچ میں رہ جائے گی. تو let me complete the story and then I'll come to the fiqh issues. If I can't this time then maybe next class inshallah, but let me just do the story now. اب آپ دیکھیں, Islam is the only religion where a slave has the right to negotiate his or her freedom. اگر آپ slavery دیکھیں, of what the slavery we talk about and we see in pictures of, or in the history we read, that's barbarism. That slavery is barbarism, torture. اسلام میں torture نہیں allowed تھا. We are supposed to look after our slaves, okay, and like family or like servants, but look after them and take care of their rights also. تو اب یہ اپنی فریڈم کو نیگوشیٹ کر رہی ہیں کیونکہ شی از اے سردار کی بیٹی. اب وہ کیسے کریں گی پیسے کلیکٹ, ان کو نہیں پتا ہے خود بھی, لیکن ان کو یہ پتا ہے میرا باپ بھاگ چکا ہے, کچھ نہ کچھ کر لوں گی میں, کچھ یہاں سے نہیں ہو سکا کسی سے لون لے لوں گی, کسی کے گھر میں کام کر لوں گی, کچھ بھی کر دوں گی, نہیں تو میں اپنے باپ کو بلا لوں گی اور وہ آ کے میرے لیے رینسم دے کے مجھے رہا کرے گا, مگر میں اپنی رہائی یہاں سے لے لوں, سلیو بن کے نہ رہوں. اس سے رہا ہو جاؤں تو then I'm a free woman, then I can work as an employee somewhere and I can do something, but I don't want to live like a slave. She had decided not to live like a slave. So she negotiated her terms with Shammas, Thabit ibn Shammas,
He is a Sahabi, he is an Ansari, he agreed. اور اس میں بھی یہ ہے اسلام میں کہ یو میک اے فیئر پرائس, ناٹ دیٹ یو ایگزوربیٹنٹ پرائس دو کہ وہ بیچاری اپنے آپ کو رہائی نہ کرا سکے. اس نے بھی ایک فیئر پرائس بتا دی ان کو, جویریہ رضی اللہ عنہ کو. اور یہ وہاں سے نکلی, انہوں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے اب اجازت دیں کہ میں جا کے ارینج کروں یہ پیسے تاکہ میں اپنی رہائی آپ سے خرید سکوں, مجھے کچھ وقت کی مہلت چاہیے تاکہ میں جا کے ارینجمنٹ کروں. اور یہ سیدھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی, انہوں نے دروازے پہ دستک دی, اور عائشہ رضی اللہ عنہا نریٹ کرتی ہیں, تو انہی کی زبانی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ خود کیا کہتی ہیں, اس کو غور سے سننا. عائشہ کہتی ہیں کہ جب دستک ہوئی دروازے پہ, میں نے دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا یہ جویریہ کھڑی ہے, اور اگر کوئی اسے دیکھے گا تو دیکھتا رہ جائے گا. Anybody will get captivated by her beauty. She was so beautiful. مجھے اس سے دیکھتے ہی نفرت ہو گئی. یہ ان کے الفاظ ہیں. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا, میرے تو جل کے پوری نفرت آ گئی. I hated her. کیوں؟ کہ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو وہ بھی وہی دیکھیں گے جو مجھے دکھ رہا ہے. تو مجھے ان سے نفرت ہو گئی اسی دن, اسی وقت سے. جویریہ نے بات شروع کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے مدد چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملنا ہے. تو عائشہ نے بتایا جو انہوں نے بتایا کہ مجھے ان سے نفرت ہو گئی, اور میں نے دیکھ لیا جو میں دیکھ رہی ہوں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور جو عربک ورڈ حدیث میں لکھا ہے نا عائشہ کی زبانی, وہ ہے حلوتن, کیا تھا, ملاحہ. She had a beauty which was sweet and mesmerizing. It will absorb you. This is the word she has used. Hilwatun, halwa, sweet, halwa. And malaha, which will captivate and mesmerize you. ایسی بیوٹی تھی اس کے اندر کہ سویٹ تھی اور آپ کو بالکل کیپٹیویٹ کر لے. یہ ورڈز عائشہ نے یوز کیے, اور پھر یہ کہا کہ شی ہیٹڈ ہر. اوکے, شی کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی دیکھیں کہ جویریہ کی عمر کیا ہے, 17-18 سال. a young girl, beautiful, intelligent, and such beauty which is captivating, which a woman is already saying that even I could see it, so what I see, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will see. Anyway, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came and he asked her, who are you and what do you want? So she's introducing, میں جویریہ ابن الحارث ہوں, میں حارث ابن درار, the leader of بنی المستلق کی بیٹی ہوں. مجھے سلیوری میں دیا گیا ہے ٹو ثابت ابن الشماس, اور میں نے نیگوشیٹ کی اپنی رہائی اس سے, اور یہ قیمت طے ہوئی ہے. مجھے مدد کر دیجئے, میں اپنی رہائی چاہتی ہوں, میں سلیو بن کے نہیں رہنا چاہتی. میرے I have the self respect not to live as a slave. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر, اس کی پوری بات سن کر کہنے لگے, and if I offer you something better, how would you like that? She said, what? He said, if I free you, that means I'm not going to give you a loan. If I free you and I marry you. So he proposed her there and then. So what Aisha said was perfectly right. He did see in her what was to be seen, and it did mesmerize him that he said, I'll free you and I'll marry you. What do you think of that? She agreed. Why not? If she's going to marry the leader of Medina and get freed also and live like a leader's wife, why not? She agreed. Okay? And جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروپوز کیا
ان سے شادی کر لی. جیسے ہی ان سے شادی کی اور یہ بات سب کو جب پتا چلی مدینے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has married the daughter of حارث ابن درار, the leader of بنی المستلق, and she's become his wife. اب ہمارے پاس جو 1000 کیپٹیوز جمع ہیں, ہم ان کو سلیو کر کے کیسے رکھیں؟ they become the in-laws of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سسرالی ہو گئے نا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر والے, ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال کو کیسے ہم سلیو بنا کر رکھیں؟ تو ایک ایک کر کے سب نے ان کو رہا کر دیا. they were feeling shy. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال ہے اب یہ پورا قبیلہ. تو اتنے لوگ جو انہوں نے غلام بن کے لیے تھے, ایک ایک کر کے انہوں نے سب کو رہا کر دیا. اس کے بعد حارث ابن درار آئے. اس زمانے میں تو میڈیا, اخبار یہ سب تو نہیں تھا نا, تو نیوز تو پہنچی نہیں ان تک کہ ہوا کیا یہاں پہ. وہ آیا رینسم کرنے اپنے لوگوں کو اور اپنی بیٹی کو لینے. اس نے کہا میں آؤں گا, اپنے لوگوں کو بھی رینسم کروں گا, اپنی بیٹی کو بھی رینسم کر کے میں سب کو چھڑا کر لے کے جاؤں گا. تو ہی کیم ود دا منی اینڈ ہی کیم ٹو نیگوشیٹ دا رینسم آف ہز قبیلہ. He came to meet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he found out that his daughter is married to him. And he said, مجھے میری بیٹی واپس چاہیے, میں رینسم دینے کو تیار ہوں, جو بھی رینسم آپ کو چاہیے آپ لے لو, میری بیٹی واپس کر دو. I have to come and take my daughter back. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں بھی ایک فقہ ایشو ہے, اب فقہ ایشوز بعد میں کریں گے ہم, یہاں میں سٹوری کمپلیٹ کروں گی آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جویریہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کو بولا کہ آپ کے فادر حارث ابن درار آئے ہیں آپ کو لینے, پر آپ میری بیوی ہو, لیکن میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا, لیکن آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہیں. What he's trying to say is, I'm not divorcing you or leaving you to go with your father, but if he wants to take you back and you want to divorce, then you divorce and go back. So he's giving the right of divorce to his wife because he doesn't want to. But if she wants to, he's giving her the gateway to go. ٹھیک ہے. But she says کہ مجھے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے. And she explains to the father, I'm happy here to be his wife. I'm not going with you. Now the father thinks, باپ کو بھی پتا ہے کہ میری بیٹی بہت انٹیلیجنٹ بیٹی ہے, بے وقوف نہیں ہے, اور اگر اس نے دشمن کے لیڈر سے شادی کر کے وہ خوش ہے اور وہ آنا نہیں چاہ رہی ہے میرے ساتھ, ڈسپائٹ کہ میں آ گیا ہوں اس کو رینسم لے کے لے جانے, اس کا مطلب she's found something which is better than what I can provide. تو وہ بہت overwhelmed ہوا صرف اس بات سے. جب اس نے دوسروں کی نیگوشیشن کی بات کی کہ میں ان لوگوں کو رہا کرنا چاہوں گا پھر, تو سب نے بتایا کہ وہ آلریڈی رہا ہو چکے ہیں, کیونکہ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میریڈ جویریہ, the whole tribe became his سسرال, سو لوگوں نے ان کو رہا کر دیا ہے. تو رینسم کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے لوگوں کو لے کر چلے جاؤ, بے شک آپ کے لوگ سب فری ہے. تو حارث بن درار کا تو دل پورا ہی اچھل گیا کہ کیسے لوگ ہیں, میری بیٹی کو اپنی بیوی بنا کے رکھا ہے شان سے, کہ وہ آنا نہیں چاہ رہی میرے ساتھ, ہمارے لوگوں کو وداؤٹ رینسم رہا کر دیا. کتنی رینسم 1000 لوگوں کی مل سکتی تھی, ایک ایک آدمی پر آپ کتنے اونٹ مانگ سکتے تھے, کتنا اسلحہ مانگ سکتے تھے, کتنے پیسے مانگ سکتے تھے. ان لوگوں نے 1000 لوگوں کا نقصان اٹھا لیا, باقی سب کو آزاد کر کے, صرف اس بنا پہ کہ میری بیٹی نے ان کے ساتھ شادی کی اور اس کو بھی اچھے سے رکھا ہوا ہے. He was so impressed, he said, I want to become a Muslim. حارث بن درار مسلمان ہو گیا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی اور انٹرسٹنگ بات آئے گی. جب حارث بن درار نے اسلام قبول کیا تو اس نے جا کر اپنے قبیلے سے ملا, وہ قبیلہ جو ابھی مدینے میں ہی ہے, رہا کر دیا گیا ہے. تو he came to tell them کہ میں تو تم لوگوں کی رہائی کے لیے آیا تھا, تم سب کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں جس کو رینسم کر کے لے جا سکوں گا میں رینسم کر کے لے کے جاؤں گا. تو میں رینسم نیگوشیٹ کر رہا تھا
لیکن جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا، جس حالت میں میں نے جویریہ کو دیکھا، میرا دل پورا اتر گیا اس بات پر، اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں پورا یعنی اس کی شہادت دے رہا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا کہ اتنا سب کچھ اچھا ہو گیا، ہم کو بھی رہائی دی، جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اب اور ہمارا سردار جس کو ہم سر پہ مانگتے ہیں اپنے ماسٹر، اور ہی از دا لیڈر، اگر یہ مسلمان ہوا ہے تو اس کا مطلب there is good and خیر in it, and they all surrendered to the سردار۔ سردار کی ظاہر بات بھی سنتے تھے، اور they believed that there is something خیر in it, and the whole قبیلہ became مسلم۔ اور جب یہ سب مسلمان ہو گئے، ظاہر ہے جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کا مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا شہادہ دینے کے لیے۔ تو جب سارا قبیلہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سب نے شہادہ دے دیا اور سب مسلمان ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن درار کو بلا کر کہا کہ جب آپ سب مسلمان ہو گئے ہیں تو جو کچھ بھی ہم نے اس بنی المستلق کی جنگ میں، جو جنگ ہوئی نہیں، لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن جو بھی ہم نے مال غنیمت لیا تھا، اب آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں مال غنیمت کیا کیا تھا۔ 2000 اونٹ تھے، 5000 شیپ تھے، چھوٹی چیزیں نہیں ہیں یہ۔ میں نے آپ کو کہا ایک ایک اونٹ آج بھی اگر آپ دیکھیں ایزیلی 60-70,000 کے یہ ملکیت ہے۔ یہ اگر 100 اونٹ ہیں تو کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، 1000 اونٹ ہیں تو کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ تو 2000 کیمل تھے، اور 2000 کیمل کے علاوہ 5000 شیپ بھی تھی، اٹس اے ریئل مال، اور پراپرٹی بھی تھی۔ بنی المستلق نے جب سرنڈر کیا تو پوری پراپرٹی بھی تو انہی کو مل گئی نا، کیونکہ بنی المستلق ان کا ہو گیا تھا نا، کیونکہ دے سرنڈرڈ اینڈ حارث ابن درار رین اوے، دے ور ان بنی المستلق، تو بنی المستلق کی پراپرٹی لینڈ سب ان کا ہو گیا تھا۔ تو آپ سوچیں پورا بنی المستلق، اس کا لینڈ، اس کی پراپرٹی، ان کے کھیت، ان کے کھلیان، جو بھی تھا ان کے پاس، سب ان کا ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ مسلمان ہو گئے and all of you are free now, you can take whatever belongs to you. So take your 5,000 sheep, take your 2,000 camels, take your property، جس کی جو پراپرٹی وہ اس کی رہے گی، جس کے کیملز تھے ان کے رہیں گے، جس کے شیپ تھے ان کو ریٹرن کر دو، جس کے جو گھر، دکان، مکان، سب ان کو واپس کر دو۔ You can have your own thing because you are Muslims. You become Muslim. Everything what belongs to you belongs to you. یہ ایک انسیڈنٹ ویری 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 امیزنگ امپورٹنٹ ان دا ہسٹری آف اسلام از that بنی المستلق چڑھائی کر کے لڑنا چاہتے تھے، سرپرائز اٹیک کرنا چاہتے تھے مسلمانوں پر۔ مسلمانوں نے سرپرائز اٹیک ان پر کر کے سب ان کا لے لیا۔ They lost everything, but by the end of this negotiation, they have everything when they go back. Status quo، جس کا جو تھا سب کو ان کو مل گیا، پراپرٹی، جو بھی مویشی جو بھی تھے سب ویسا کا ویسا رہا، except they went back as Muslims. The whole قبیلہ became Muslim. اور اس پر وہ of course out of jealousy، عائشہ said میں نے کسی عورت کو اسلام میں اتنا فائدہ لاتے نہیں دیکھا جو جویریہ لے کر آئی تھی۔ وہ ایک آ کر کیا نیگوشیٹ اپنے لیے کر کے گئی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ایک عورت کے پیچھے پورا قبیلہ مسلمان ہوا، just for one. Imagine the benefit and blessing she brought into Islam. ٹھیک ہے، so this is how it happened, and subhanallah, so this is how it is said that they came with the thought of fighting, giving a loss, taking some loss, but they went back winning everything and also becoming a Muslim. So they won
like in dunya and akhirah kind of a thing. ٹھیک ہے. And yeah, she says no other woman in Islam brought so much of blessing in Islam that she did not even just bring blessing in Islam for Nabi Sallam. She was a khair for Nabi Sallam. She was a khair for her tribe. She got them freedom and she got them into Islam. So on both sides, she's been a winner. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ادھر سے آپ کو سمجھنا چاہیے what is real jihad. It is not to gain money and material gains. It is to the moment وہ سارا مٹیریل گین انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی اب چلو آپ مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے، مطلب جو تو گین تھا وہ تو ہمارا ہو گیا، اب دے دیا، جن کو دینا تھا دے دیا. نہیں نہیں نہیں، اٹس ناٹ فار دا گین آف دیز تھنگس. اف یو بیکم اے مسلم یو آر پارٹ آف اس. ٹیک واٹ بلانگس ٹو یو. اس کو یاد رکھیں. اسلامک جہاد از مینلی فار دا کاز آف اللہ، not for our personal gains or the gain for anything, material gain. اینڈ جویریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ وہ اپنے تقوی کے لیے بہت مشہور تھیں. ان کی مین چیز یہی تھی، شی واز اے ویری متقی خاتون. بہت چیریٹی کرتی تھی، صدقات بہت کرتی تھی اور روزے بہت رکھتی تھی. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بس ان کے 2 واقعہ سناؤں گی اور ان کی کہانی پر اینڈ کروں گی، اور فقہی ایشوز سے ہم نیکسٹ ویک سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اس کے جو فقہی ایشوز نکلتے ہیں وہ ضروری ہے ڈسکس کرنا، بٹ ناٹ ٹوڈے. آئی وانٹ ٹو جسٹ فنش دی اسٹوری. تو جویریہ رضی اللہ عنہ کے 2 میجر مشہور قصے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ ان کو ملنے آئے جمعے کے دن، تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ تم روزہ رکھے ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نہیں کھاؤں گی، میں نے روزہ رکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم صرف جمعے کا روزہ رکھ رہی ہو یا تم نے کل بھی رکھا تھا یا کل رکھنے والی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے صرف جمعے کا روزہ رکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کھا لو اور روزہ توڑ دو، صرف جمعے کا روزہ مت رکھنا. یا جمعرات جمعے کا رکھو یا جمعہ ہفتے کا رکھو، پر صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھنا. یہ یہاں سے فقہی ایشو نکلتا ہے کہ وی ڈونٹ فاسٹ اونلی آن اے فرائیڈے، اٹ شوڈ بی تھرسڈے فرائیڈے اور فرائیڈے سیٹرڈے. سیکنڈ ان کی حدیث جو مشہور ہے وچ از بیکم پارٹ آف آر مارننگ اینڈ ایوننگ اسکار، وہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کے گھر قیام کیا تھا. ان کی ڈیٹ ہوگی، ان کی یعنی باری ہوگی، تو ان کے پاس قیام کیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے لیے گئے اور نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا جویریہ رضی اللہ عنہ اب تک مصلی پہ بیٹھی اذکار کر رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا یا جویریہ کیا جب سے میں گیا اور جب تک میں آیا تم یہیں بیٹھی تھی؟ انہوں نے کہا جی، جب آپ گئے، جب سے آپ گئے اور جب تک آپ آئے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھ کے تب سے لے کے اب تک میں ذکر میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جویریہ اگر میں تمہیں ایک ذکر بتا دوں، اگر تم فجر کی نماز کے بعد وہ ذکر پڑھ لو تو یہ سارے اتنے لمبے ذکر کے بدلے میں وہ ایک ذکر کافی ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ذکر ہے؟ تو انہوں نے ان کو پڑھ کے سنایا. انہوں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو تم 3 بار پڑھ لینا، اتنے لمبے ذکر کے بدلے میں وہ 3 بار پڑھنا کافی ہوگا. سو دس از دا اذکار فار مارننگ اینڈ ایوننگ. اذکار میں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور ہر صبح اور ہر عصر کے بعد اور فجر کے بعد ہم کو اذکار میں یہ پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے یہ پڑھیں تو آپ کے 2 گھنٹے کے ذکر کا بھاری پن آپ کو اس میں مل جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ.
آج دیکھیں یہ ذکر صبح اور شام کے اذکار میں بھی شامل ہے. جویریہ رضی اللہ عنہا 65 ایئرس تک جی. جب وہ فوت ہوئیں تو وہ 65 ایئرس کی تھی، 65 سال کی تھی، اور 50 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور 50 ہجری میں ہی آئی تھنک حسن رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی. تو ایٹ آن 50th ہجری میں جویریہ رضی اللہ عنہ بھی گزری، اور 50th ہجری میں ہی حسن رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. اگر آپ دیکھیں دس میرج ہیڈ وزڈم. جو لوگ بدنام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں ایسے سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایک فرشتہ تھے، آدمی نہیں تھے. آف کورس وہ آدمی تھے. جب عائشہ کہہ رہی ہیں جو مجھے دکھا ہے وہ ان کو بھی دکھے گا، ایز اے مین سینگ اے بیوٹیفل ینگ انٹیلیجنٹ گرل، دکھا نا. تبھی تو انہوں نے ان کو سیدھا سیدھا پروپوز کر لیا، ورنہ وہ کہہ دیتے کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ رہا ہو جاؤ، میں آپ کو لون دیتا ہوں، یا آپ کو خرید کے فری کر دیتا ہوں، کچھ بھی کہہ سکتے تھے. پروپوز کیا. سو ہی واز اے مین who had feelings, who had desires, who also had thoughts, but Allah gave him a better control over his desires, obviously. He had discipline in these things. So this marriage had a wisdom. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المستلق میں، اس کے سردار میں، ان لوگوں میں اور اس خاتون کی بات میں دیکھا ہوگا کہ there is something which can bring more than just this woman. Marrying the woman of a Sardar tribe may bring some softness, some warmth from the tribe, and it did happen that way. So there was a wisdom behind this marriage. And اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بلیسنگ ان کو دی اس شادی کے بدلے میں، کہ ایک پورا ٹرائب، ایک پورا قبیلہ مسلمان ہوا. اٹس اے ویری بگ ون سچویشن. دونوں چیزوں میں ون ہوئی. جنگ بھی انہوں نے جیتی، لوگوں کے دل بھی جیتے، اور ان کو اسلام پہ لانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑا، خود بخود سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اٹس اے ویری بگ وکٹری. اور سو اف یو سی دس از اٹ. باقی سب فقہی ایشوز ہیں تو آئی ول ناٹ اسٹارٹ ناؤ. We will do it next time. We will conclude with this story, beautiful, amazing story of جویریہ رضی اللہ عنہ. اور اس وجہ سے بائی دا وے ان کا نام جویریہ نہیں تھا، یہ بھی بتا دوں. ان کا اصل نام، اپنا نام تھا برا ابن الحارث. ٹھیک ہے، تو یہ آئی تھی کہہ کر کہ میرا نام ہے آئی ایم برا ابن حارث. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو obviously ان کو پہلے رہا کیا، پھر ان سے نکاح کیا، تو اس وقت ان سے کہا کہ برا means somebody very righteous, like مومنہ، برا. اوکے، تو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے، بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو بی وین اباؤٹ یور سیلف. تو یہ نام منع ہے. شاہین، اس طرح کے نام منع ہیں جس میں آپ کے اندر پرائڈ آ جائے، یا جو آپ کو which is like self proclamation of your righteousness. تو names like مومنہ، طاہرہ and برا، یہ اتنی زیادہ الاؤڈ نہیں ہیں، اور یہ تو بالکل الاؤڈ نہیں ہے. تو اسی لیے انہوں نے ان کو کہا کہ تم برا کے بدلے اپنا نام رکھو جویریہ، اینڈ دین ہی نیمڈ ہر جویریہ. ٹھیک ہے، تو ان کا اپنا نام تھا برا، پھر ان کا نام انہوں نے جویریہ رکھا اور ان سے نکاح کیا. اینڈ شی واز ون آف دا ویری پائس wives of the prophet, and that's why you will not hear her into any controversy that happened. She was a very wise woman. زیادہ تر controversies are about Hafsa and Aisha رضی اللہ عنہما, not about her. She was one of the very pious, wise, intelligent woman, although she lived up to 65 years, that is 50 years after Hijrah, but you will not hear much stories. She was a very pious lady. There is one
more story about one of the wives of the Prophet. When we come to that, I will tell you that she is the only wife who turned Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam away only because of the mischief of Aisha and Hafsa radiallahu anhuma and their jealousy. We'll come to that, inshallah. When that time comes, we'll come to that. That's the only one. Otherwise, who would refuse Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? You know, anybody would be lucky. And this is the privilege Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was given by Allah subhanahu wa ta'ala ke اللہ نے ان کو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی تھی فار اگین حکمت تھی اس کے بیچ میں. اور یہ حکمت آپ کو جویریہ رضی اللہ عنہ کی آپ کو نظر آ گئی ہوگی کتنی بڑی حکمت تھی. پورا قبیلہ انہوں نے مسلمان کیا اینڈ شی واز خیر ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ اللہم بارک فی. سو دس از ویئر وی اینڈ. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ لوگوں کا جڑنا سننا میرا کہنا اور اللہ تعالیٰ اس میں سے ہم سب کو خیر عطا کرے. اسپیشلی آل دوز ہو جوائن می لائیو کلاس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری خیر عطا کرے کیونکہ ایک کلاس میں جڑنا بہت ہی برکت والی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ سب کے دلوں میں نور بھر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں آپ کے معاملات میں نور بھر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری خیر کرے اور میرے لیے بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.